नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रवायत मेराज। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुदाबंद आलम मुझे मेराज में ले गया तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि ए मोहम्मद। मैंने कहा, ए खुदाए अज़मत, लब्बैक। इस वक्त मुझ पर वही हुई कि ए मोहम्मद, फरिश्तों ने किस चीज़ पर नज़ा की है। मैंने कहा, परवरदिगार, मुझे इल्म नहीं है। खुदा ने कहा, ए मोहम्मद, तुम में इंसानों में किसी को अपना वज़ीर भाई और अपने बाद वसी मुंतखब किया है। मैंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं किसे मुंतखब करूं, तो खुद मेरे लिए मुंतखब फरमा। वही आई, ए मोहम्मद, मैंने सारे आदमियों में अली इब्ने अबी तालिब को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। मैंने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मेरे इब्ने को। तो अल्लाह ने वही की कि ए मोहम्मद, अली तुम्हारा वारिस है और तुम्हारे बाद तुम्हारे इल्म का वारिस है, और क़यामत के दिन तुम्हारा अलवाए हम्द इसके हाथ में होगा, और वही साक़िए कौसर भी है जो तुम्हारी उम्मत के आने वाले मोमिनीन को सैराब करेगा। फिर खुदाबंद आलम ने वही की कि ए मोहम्मद, मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारे अहले बैत और ज़ुर्रियत तैयबा का दुश्मन हरगिज़ हरगिज़ आबे कौसर ना पी सकेगा। ए मोहम्मद, तुम्हारी उम्मत को जन्नत में दाखिल करूँगा, मगर वो दाखिल ना होगा जो ख़ुद इनकार करे। मैंने अर्ज़ की, परवरदिगार, क्या कोई ऐसा भी होगा जो जन्नत में दाखिल ना होना चाहे? फरमाया कि हाँ। मैंने अर्ज़ की कि वो कैसे इनकार करेगा? तो अल्लाह ने मुझ पर वही की कि ए मोहम्मद, मैंने तुम्हें अपनी खुल्क से मुंतखब किया है और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाद वसी भी मुंतखब किया है, और इसकी और तुम्हारी निस्बत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत करार दी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं होगा, और मैंने इसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाली है और इसे तुम्हारी औलाद का बाप करार दिया है। तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत पर इसका वही हक करार दिया है जो तुम्हारा अपनी उम्मत पर अपनी ज़िंदगी में है। जिसने इसके हक का इनकार किया, इसने तुम्हारे हक का इनकार किया, और जिसने इसकी मोहब्बत का इनकार किया, इसने तुम्हारी मोहब्बत का इनकार किया, और जिसने तुम्हारी मोहब्बत से इनकार किया, इसने जन्नत में दाखिल होने से इनकार किया। ये सुनकर मैं इनकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ा, और इस वक्त आवाज़ आई, ए मोहम्मद, अपने सर को उठाओ और मुझसे जो चाहो मांगो ताकि मैं अता करूं। मैंने अर्ज़ की कि ए परवरदिगार, मेरे बाद मेरी पूरी उम्मत को अली इब्ने अबी तालिब के दोस्तों में करार दे कि वो सब क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे पास आ सके। वही आई, ए मोहम्मद, मैंने अपने बंदों की तख्लीक से कबल फ़ैसले किए हैं और वो तय हो चुके हैं, ताकि जो गुमराह हो इसे हलाक कर दूं और जो राह रास्त पर चले इसकी हदायत करूं। मैंने तुम्हारे बाद तुम्हारा इल्म अली को दिया है, मैंने इसे तुम्हारा वज़ीर बनाया है, और मैंने इसे तुम्हारे बाद तुम्हारे अहलो आयाल और तुम्हारी उम्मत पर खलीफा करार दिया है।
یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے، جو اس سے بغض رکھے اور تمہارے بعد اس کی فوری ولایت کا انکار کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس نے اس سے بغض رکھا، اس نے تجھ سے بغض رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے اس سے دشمنی کی، اس نے تجھ سے دشمنی کی، اور جس نے تم سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے اس سے محبت کی، اس نے تم سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور میں نے یہ فضیلت اس لیے قرار دی ہے اور تمہیں یہ عطا کیا ہے کہ میں اس کے صلب سے اور بطول کی نسل سے تمہاری ذریت سے 11 مہدی علیہ السلام قرار دوں گا، اور ان میں آخری وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دیں گے جیسی کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں اسی کے ذریعے انسانوں کو ہلاکت سے نجات دوں گا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاؤں گا، اور اسی کے ذریعے اندھے کو بینا بناؤں گا، اور اسی کے ذریعے مریض کو شفا یاب کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ پروردگار یہ کب ہوگا؟ وحی الہی آئی کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جب جہالت ظاہر ہو جائے، اور جب قاریان قرآن کی کثرت ہو جائے، اور جب عمل کم ہو جائے، اور جب قتل کی کثرت ہو جائے، اور جب فقہائے ہدایت کم ہو جائیں، اور جب گمراہین فقہا کی کثرت ہو جائے، اور جب شورا کی کثرت ہو جائے، اور جب تمہاری امت کے لوگ قبرستان کو مسجد بنا لیں، اور جب قرآن آراستہ کیے جائیں، اور جب مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں، اور جب ظلم و فساد بہت بڑھ جائیں، اور جب برائیاں ظاہر ہو جائیں، اور آپ کی امت کو اسی کی ترغیب دی جائے، اچھائیوں سے روکا جائے، مرد اکتفا کرے مردوں پر، عورتیں عورتوں پر، اور جب حکمران کافر ہو جائیں، اور جب ان کے اعمال فاجر ہو جائیں، اور جب ان کے مددگار ظالم ہو جائیں، اور جب ان میں جو صاحبان رائے ہوں فاسق ہو جائیں، تو اس وقت 3 علاقوں میں زمینیں دھنس جائیں گی، اور جب مشرق میں اور مغرب میں، جزیرۃ العرب میں اور شہر بصرہ میں تمہاری ذریت کے ایک دشمن کے ہاتھوں تباہ ہوگا جس کی پیروی سیاہ فام کریں گے، اور حسن بن علی کی اولاد سے ایک شخص خروج کرے گا، اور مشرق میں دجال علاقہ سجستان سے خروج کرے گا، سفیانی کا ظہور ہوگا۔ میں نے عرض کیا پروردگار، میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے؟ خدا نے وحی کی اور بنی امیہ اور میرے امزادوں کے فتنے سے آگاہ کیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو جب زمین پر آیا تو میں نے وہ سب بطور وصیت اپنے ابن علی کو بتا دیا اور اپنے عمل رسالت کو انجام دیا۔ پس میں اس کی حمد کرتا ہوں جیسا کہ انبیاء نے کی ہے، اور جیسا کہ ہر شے قبل میں حمد کرتی رہی ہے، اور مستقبل میں خلق ہونے والی اشیاء قیامت تک حمد کرتی رہیں گی۔ توضیح: عام معاشرتی حالات بیان فرمانے کے بعد مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب کے خسف کو بیان کیا گیا ہے۔ خسف کے معنی زمین کے دھنس جانے کے ہیں۔ زمین کا یہ دھنسنا اتنی اہم علامت ہے کہ اسے مستقل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ زمین قدرتی اسباب کے ذریعے دھنسے گی یا جنگوں میں بمباری وغیرہ کے سبب سے،
کریم قیاس یہی ہے کہ یہ واقعہ بمباری وغیرہ کے سبب ہوگا۔ یہ تینوں خسف پے در پے ہوں گے یا فاصلہ کے ساتھ، اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ اگر فاصلے کے ساتھ ہوں تو پھر مشرق کے خسف کے حوالے سے ہیروشیما کی بمباری پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ خسف کی متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ عمل مختلف علاقوں میں ہوگا۔ خصوصیت کے ساتھ بعض علاقوں کے نام روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ شام کا ایک دیہات جابیہ یا ہرستا یا ترستا یا خرسا، ہرسنا، مرسی روایات میں یہ نام مذکورہ بالا طریقوں سے نقل ہوا ہے، لیکن صحیح جابیہ ہے۔ بقول سید محسن امین عاملی کے دمشق کا محلہ باب الجابیہ دلیل ہے کہ دمشق کے قریب ایک دیہات جابیہ نامی موجود تھا۔ دمشق، مسجد دمشق کا مغربی حصہ، بلاد جبل کا بعض علاقہ، بلاد جبل، کم، قزوین، ہمدان اور کردستان و کرمان شاہ پر مشتمل ہے۔ اس خسف سے انشاءاللہ شہر کم مستثنیٰ ہے۔ بصرہ میں خسف ہوگا، خون ریزی ہوگی، گھر منہدم ہوں گے اور لوگ فنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ منارہ بصرہ کے خسف کا بھی ذکر روایات میں ہے۔ مصر میں بھی خسف ہوگا۔ خروج سفیانی سے قبل سید حسنی کا خروج ہوگا اور اس خروج کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہوں گے، جن کے سبب کرۂ ارض پر طویل علاقوں میں لڑی جانے والی جنگوں کا ظہور ہوگا۔ بعض علماء نے اولاد حسن علیہ السلام کی جگہ اولاد حسین علیہ السلام تحریر کیا ہے، اگرچہ بیشتر نسخوں میں اولاد حسن ہی تحریر ہے، لیکن اگر دوسرے نسخے کو تسلیم کیا جائے تو یہ خروج کرنے والے سید حسینی ہوں گے۔ ان کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کون ہیں، کہاں سے خروج کریں گے اور ان کی جنگ کن لوگوں سے ہوگی۔ جیسے کہ سید حسنی کے سلسلہ میں تفصیلات ملتے ہیں۔ یہ مشہور دجال نہیں ہے جس کی آمد کا تذکرہ باکثرت روایات میں ہے، اس لیے کہ وہ نزول عیسیٰ کے وقت ظاہر ہوگا۔ وہ دجال جو مشرق سے خروج کرے گا، اس کی تفصیلات نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا باطل پرست سرکردہ شخص ہو جو سید حسنی یا حسینی کے مقابل خروج کرے۔